नाज़रीन, मेरे साथ आज प्रोफेसर वकार वहीद साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान के ऐसे पहले मुअल्लिम हैं जो कि पार्क्स में, सड़कों पर और दीगर जो है वो अपनी क्लासेस अरेंज करके जो है वो CSS और PMS की तैयारियां जो है स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। पाकिस्तान की सारी अकेडमियाँ शट डाउन होने वाली हैं। इनके जो है वो तकरीबन 10,000 से ज़ायद ऐसे तैयार करदा स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान की फोर्सेस में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। बेसिकली मैं पार्क्स में, सड़क पे, सब जगह इसलिए करवाना चाह रहा हूँ, तालीम को आम करना चाह रहा हूँ कि अगर सड़कों में, पार्कों में टिकटॉक बन सकती है, व्लॉगिंग हो सकती है, तो तालीम क्यों नहीं हो सकती। तो ये बात कड़वी है लेकिन सच्ची है कि बुरे लोग टॉप पे हैं और अच्छे लोग नज़र ही नहीं आते। आप उसे कहेंगे कि सरवकार की बात मानो, वो कहेगा कौन सरवकार, वो जिसके थोड़े से सब्सक्राइबर हैं, वो बंदा जो पार्क में बैठ के पढ़ा रहा होता है, आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते। वो कहेगा उसे फॉलो करूँगा जिसका फॉर्चूनर है, उसे फॉलो करूँगा, वो देखो उसके कितने मिलियन सब्सक्राइबर हैं। ये चीज़ समझ से बालातर है कि अगर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ा रहे तो आपका ज़ाहिर सी बात है अपना भी घर बार है, अपने भी जो है वो अखराजात हैं, तो ये सब लोग कहते हैं किस तरह पूरे हो पाते हैं, समझ नहीं आता। बच्चों को लूटना नहीं चाहिए। ये दुनिया से और दौलत से मोहब्बत नहीं है। अगर मोहब्बत होती तो शायद मैं 4 करोड़ भी कमा के खुश ना रहता। कल एक बच्चा मेरे से ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि आपने CSS करके पास क्यों नहीं गए। मैं अगर CSS पास करके चला जाऊंगा तो आप लोग कहाँ जाओगे। अस्सलामुअलैकुम, न्यू डिजिटल से मैं हूं अली मुराद। नाज़रीन, मेरे साथ आज प्रोफेसर वकार वहीद साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान के ऐसे पहले मुअल्लिम हैं जो कि पार्क्स में, सड़कों पर और दीगर जो है वो अपनी क्लासेस अरेंज करके जो है वो CSS और PMS की तैयारियां जो है स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। इनके जो है वो तकरीबन 10,000 से ज़ायद ऐसे तैयार करदा स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान की फोर्सेस में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। अभी भी जो है वो एक पार्क में अपनी क्लास ले रहे हैं। वकार वहीद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और आप आए। आज हमारा CSS का सेशन था जहाँ पर, तो उसकी हम तैयारी करवा रहे हैं बच्चों को। वकार साहब, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आप जो है वो सड़कों पर, पार्क्स में और इसी तरह अगर कोई क्लास आपको मिल जाए तो वहाँ पर बिठा के जो है वो अकेडमी वगैरह में आप क्लासेस अरेंज करते हैं, ये सब कैसे मुमकिन हुआ, इसका आगाज़ कैसे हुआ? ये एक्चुअली बेसिकली मैं पार्क्स में, सड़क पे, सब जगह इसलिए करवाना चाह रहा हूँ, तालीम को आम करना चाह रहा हूँ कि अगर सड़कों में, पार्कों में टिकटॉक बन सकती है, व्लॉगिंग हो सकती है, तो तालीम क्यों नहीं हो सकती। और हमारे माशरे में तालीम को बहुत ज़्यादा पीछे कर दिया गया है। एजुकेशन को इस तरह कर दिया गया कि अगर पार्क में कोई किताब खोलता है तो लोग उसे बुरी नज़र देखते हैं कि आज यहाँ पे पढ़ने के लिए आया हुआ है। अगर हमने एजुकेशन सिस्टम को ज़रा ईजी कर दिया और हर बच्चा हर जगह पर आके पढ़ना शुरू कर दिया, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बुराई जो चल रही है सोसाइटी के अंदर, कहीं ना कहीं कंट्रोल में आ जाएगी। मैं अक्सर यूट्यूब पर सर्च करता हूँ चीज़ों को, तो ये बात कड़वी है लेकिन सच्ची है कि बुरे लोग टॉप पे हैं और अच्छे लोग नज़र ही नहीं आते। व्लॉगर्स देख लें, फैमिली व्लॉगिंग देख लें, टिकटॉक देख लें, सब चीज़ें टॉप पे है। तो मुझे ये बताएं कि आपके न्यू जनरेशन में जो बच्चा होगा, आप उसे कैसे सेटिस्फाई करेंगे कि सीधे रास्ते पे चलना है। आप उसे कहेंगे कि सरवकार की बात मानो, वो कहेगा कौन सरवकार, वो जिसके थोड़े से सब्सक्राइबर हैं, वो बंदा जो पार्क में बैठ के पढ़ा रहा होता है, आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते। वो कहेगा उसे फॉलो करूँगा जिसका फॉर्चूनर है, उसे फॉलो करूँगा, वो देखो उसके कितने मिलियन सब्सक्राइबर हैं। तो मैं इस चीज़ को इतना ज़्यादा स्प्रेड करना चाह रहा हूँ कि आगे जनरेशन के पास एक कंपेरिजन हो कि मैंने बुरे को चूज़ करना है या अच्छे को चूज़ करना है। अच्छे बंदे तो ऊपर ही नहीं आ रहे, इसीलिए इस चीज़ को हमने इतना किया। और CSS की तैयारी कराना ये मेरे ख्याल से ज़िंदगी का मेरा सबसे मुश्किल डिसीजन है, क्योंकि 1 ईयर का कोर्स है और इसकी मार्केट में प्राइस 4 से 5 लाख है और इसे हम फ्री करा रहे हैं राइट। और हज़ारों की तादाद में बच्चे जो हैं ना हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं। और अगर हमारे CSS में 2-3 बच्चे भी पास हो गए, सेलेक्ट हो गए, पास तो काफ़ी हो जाएंगे राइट, तो आप समझ लें कि पाकिस्तान की सारी अकेडमियाँ शट डाउन होने वाली हैं। वकार साहब, अमूमन जब इस तरह की बातें लोग करते हैं तो कहते हैं कि सिर्फ मोटिवेशन की हद तक बेहतर लगती हैं, और अगर 4-5 लाख कोर्स फ्री करवाया जा रहा है तो इनको खुद भी कोई इसमें लालच होगी, तो ऐसा कुछ है? पिछले 8 साल से 7 साल से सबसे बड़ी बात जो दूसरी अकेडमीज़ को डर लगता है वो ये कि मेरे स्टूडेंट्स रेकमेंड सबसे ज़्यादा है। अभी जैसे AFNS का रिजल्ट आया, आर्मी के अंदर कैप्टन्स का, उसमें सबसे ज़्यादा गर्ल्स मेरे पास से रेकमेंड हुई। पुलिस के अंदर 1700 से ज़्यादा बच्चे रेकमेंड हुए। तो अब इतने ज़्यादा बच्चों का रेकमेंड होना और कोई सोर्स ऑफ द इनकम नहीं है, कोई बच्चों से कोई भी पैसे नहीं चाहिए, एक चीज़ भी नहीं, और सब चीज़ें फ्री हैं। कोई भी एक बंदा पाकिस्तान से उठ के ये बता दे कि कभी किसी से मैंने कोई चार्जेस लिए हों, मैंने हमेशा उसकी हेल्प ही की होगी, चार्जेस मैंने किसी से आज तक नहीं लिया। लेकिन ये चीज़ समझ से बालातर है कि अगर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ा रहे तो आपका ज़ाहिर सी बात है अपना भी घर बार है, अपने भी जो है वो अखराजात हैं, तो ये सब लोग कहते हैं किस तरह पूरे हो पाते हैं, समझ नहीं आता। वो मेरी ख्वाहिशात कम है, गाड़ी नहीं है, पैदल चलता हूँ ज़्यादा मैं राइड, और ये घड़ी जो आदमी पहनी है इस पर पता नहीं कितने इंटूज़ में, इसमें सेल नहीं है ठीक है। तो मेरे ख्याल से इंसान को अपनी याशियों पे पैसे कम लगाने चाहिए। मैं थोड़ी बहुत ट्यूशन पढ़ाता हूँ राइट बच्चों को, और उनसे मेरा गुजारा हो जाता है, एक कमरा है हमारा ठीक है, और हम अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। असल में सिंपल ये बात है जिसकी वजह से मैं सब चीज़ें कर पा रहा हूँ, वो ये है कि हम ये दुनिया से और दौलत से मोहब्बत नहीं है। अगर मोहब्बत होती तो शायद मैं 4 करोड़ भी कमा के खुश ना रहता, लेकिन आज पैसे नहीं हैं लेकिन स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट्स की कामयाबी मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। अब देखें कल कस्टम वालों की लिस्ट लगी है, सिंध में
حالانکہ سندھ یہاں سے کتنی دور ہے, میں کبھی سندھ بھی نہیں گیا. وہاں سے 11 بچے میرے ریکمنڈ ہوئے ہیں کل, لسٹ میں آپ نام چیک کر سکتے ہیں, اور آج فیس بک پہ ان کے نام بھی میں اپلوڈ کروں گا. تو وہ خوشی کچھ ہو رہی ہے, وہ چیز پیسے سے نہیں مل سکتی. کوئی ایسی لائیو مومنٹ یا آپ کا جو ہے وہ, ظاہر سی بات ہے اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس کو ٹیچ کیا اور آپ کے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ریکمینڈ بھی ہوتے ہیں, تو کبھی کبھار کوئی ایسا ہوا آپ کے ساتھ واقعہ کہ کہیں جا رہے ہوں, کوئی ٹریول کر رہے ہوں, کوئی اسٹوڈنٹ ایسا ملا ہو راہ میں کہ جو گاڑی پر ہو اور سر جو ہیں وہ سائیکل پہ ہوں؟ بہت اسٹوڈنٹس, میرے سارے اسٹوڈنٹس ہی ماشاء اللہ گاڑی پہ ہیں, آفیسرز ہیں اور ہائی لیول پہ ہیں, رائٹ. میں اپنے والدین کو عمرے کے لیے ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہا تھا, تو ANF کا آفیسر تھا وہاں پر, رائٹ. اس نے مجھے دیکھا, وہ آ گیا, میرے پیرنٹس کو بڑے رسپیکٹفل طریقے سے آگے لے کے چلا گیا. تو اس دن پہلی باری, فرسٹ ٹائم اتنے سالوں میں میرے فادر نے مجھے اپریشیٹ کیا. حالانکہ میرے فادر اور میری پوری فیملی جو سی ہے وہ یہی سوچتی ہے یہ کرتا کیا ہے, وہی جو عوام سوچ رہی ہے اس ٹائم کہ یار یہ کرتا کیا, فری تیاری, سنڈے کو سیٹرڈے کو پورا دن رات لگا رہتا ہے, اتنے بچوں کو مقام, ارے چاہتا کیا یہ کرنا کیا چاہتا ہے, یہی سوال میرے فیملی والے پوچھتے رہتے ہیں سب چیزیں. تو میں شاید اپنا گول کسی کو سمجھا نہیں پاؤں گا, بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایماندار لوگ محکموں میں آ جائیں گے تو ہمیں سڑکیں بلاک کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ہمیں دھرنے دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر ایماندار لوگ بڑے بڑے محکموں میں بیٹھے ہوں گے تو کہیں نہ کہیں ہمارا محکمہ تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا, صحیح ہونا شروع ہو جائے گا. تو میں ڈپارٹمنٹس کو صحیح کر رہا ہوں. سر آفرز ہوتی ہوں گی کہ اتنے پیسے لے لیں, ہمارے بچے کو جو ہے وہ پڑھا دیں, اس کو پاس کروا دیں؟ بہت زیادہ آفرز ہوتی ہیں. ایون کہ ابھی یہ چند منتھ پہلے, رائٹ, میرا جو دبئی سے ایک آئی ہوئی تھی کمپنی کے انچارج, رائٹ, اور انہوں نے مجھے 3 کروڑ کی آفر کی اور کافی کچھ آفر کی, اور میں نے انہیں انکار کیا. ان کا چیک نکال کے میں نے ان کی جیب میں رکھ دیا. ان کے ساتھ جیو والے بھی تھے, اور وہ بڑے پریشان ہو گئے مجھے دیکھ کے کہ یار اس کے کمرے میں دروازہ نہیں ہے اور 3 کروڑ کا چیک نکال کے میری جیب میں رکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے مجھے پیسے نہیں چاہیے, پیسے نہیں چاہیے. تو اس کا فائدہ کیا ہوا دیکھیں. فائدہ یہ ہو کہ 2 دن کے بعد وہ شخص مدینہ شریف چلا گیا پاکستان چھوڑ کے, اور مجھے کال کر کے بتا رہے, کہہ رہے پاکستان سے پتہ نہیں کتنے موٹیویشن اسپیکرز رابطے کرتے ہیں, لیکن میں کسی سے نہیں ملا, کیونکہ اب ان کے دماغ میں یہ بیٹھ گیا کہ وہ جن لوگوں کو فنڈنگ کرتے رہے ہیں ان لوگوں نے کیا ہی کچھ نہیں ہے, اور جسے فنڈنگ کرنے آئے تھے اس نے فنڈنگ لی نہیں ہے. تو اصل مقصد یہ ہے کہ بچوں کو لوٹنا نہیں چاہیے. آج کل پاکستان میں موٹیویشن اسپیکرز, اکیڈمی, اسکول وغیرہ, یہ آپ کو کیا سکھائیں گے؟ یہ آپ سے لوٹ کے انہوں نے فارچونر خرید لی ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کو کیا صحیح علم دیں گے؟ جو پیسے کے راج میں پڑتا ہے وہ سچ نہیں بول سکتا, وہ جھوٹ ہی بولے گا. آپ ابھی پیچھے ایک لڑکا ہے, ٹھیک ہے, لاسٹ ٹائم جب آپ آئے تھے تو وہ لڑکا نیوی کے ٹیسٹ میں گیا تھا, اور آج وہ لڑکا بیٹھا ہے جو نیوی میں جاب کر رہا ہے, اور آج شام کی اس کی ٹرین ہے. اب آپ یہ بتائیں, اس لڑکی کی ذات پات مجھے نہیں پتہ, اس کا گھر تک کا مجھے نہیں پتہ, لیکن وہ اپنے گھر کا خرچہ اٹھا رہا ہے. تو یہ چیز پیسے سے کتنی امپورٹنٹ ہے یہ میں آپ کو نہیں ایکسپریس کر سکتا. یہ موٹیویشنل اسپیکرز ہوتے ہیں بڑے بڑے, ظاہر سی بات ہے جب آپ ایسی باتیں کر رہے ہوتی ہیں, ان کا ایک کاروبار ہے, بزنس ہے, یہاں پر فری میں سارا کچھ کروا رہے ہیں, وہ ناراض تو ہوتے ہوں گے. ناراض کیا, تھریڈز آتی ہیں اچھی خاصی کہ ہم تمہیں غائب کر دیں گے. 2-3 باری میرے پہ اٹیک بھی ہوئے ہیں, رائٹ, لیکن اللہ نے بچایا, رائٹ. اور میں CSS کی تیاری میں تو ہیل لسٹ پہ ہوں, یہ ذہن میں رکھیے گا, پتہ نہیں یہ انٹرویو ہمارا کیسا ہو, تو ہیل لسٹ پہ ہوں میں, رائٹ. ساری اکیڈمی کے ذہن میں یہی ہے کہ اگر اس کا بچے پاس ہو گئے, انہیں ڈر اسی بات کا ہے کہ اس کے آلریڈی کافی ٹیسٹ میں پاس ہوتے رہے ہیں. اگر یہ CSS کو حلوے کی طرح اس نے بچوں کو سکھا دیا تو کون 4 لاکھ دے کے ان کی اکیڈمی آئے گا؟ مسئلہ یہاں کام خراب ہوگا. اسی طرح ایک اور سوال بھی ہے کہ چونکہ آپ کلاسز جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ روڈ پہ یا پارکس پہ جہاں پہ بھی موجود ہوں آپ جو ہے وہ کلاس مینیج کریں, تو اس میں بھی مشکلات ہوتی ہے, کیونکہ آپ نے بتایا کہ میرا انیشیٹو ہے کہ جو تعلیم ہے وہ عام کی جائے, سڑکوں پہ کی جائے. کافی مشکلات ہوتی ہیں. شاید لاہور کا شاید ہی کوئی ایسا پارک یا جگہ ہو جہاں سے ہمیں دھکے دے کے نہ نکالا گیا ہو, لیکن اس کے بعد ہمیں پروٹوکول کے ساتھ دوبارہ وہاں بٹھا بھی دیا جاتا ہے, کیونکہ اکثر ہمارے سیشن میں ہی بڑے بڑے افسروں کے بچے ہوتے ہیں, رائٹ, تو وہ انہیں جب پتہ چلتا ہے تو وہ خود ہی بٹھا دیتے ہیں. لیکن کافی پرابلمس ہوتی ہیں, ہمارے پاس ادارہ صحیح نہیں ہے. میں آپ مسئلہ یہ کہ میں چیریٹی فنڈ نہیں لیتا, اگر لوں تو بہت بڑا ادارہ بنا سکتا ہوں. میرا ایک کمرہ ہے جس میں پڑھاتا ہوں بچوں کو, اور باہر جا کے سیشنز کرتا ہوں پارک میں, اور سلیکٹیو اسٹوڈنٹس کو بلاتا ہوں, ٹھیک, صرف چند اسٹوڈنٹس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں. جس طرح آج اس پارک میں ہمیں 10 اسٹوڈنٹس کو بلانے کی اجازت ملی تھی, اور ہم نے 10 ہی بلائے ہیں, لیکن وہ پھر بھی 12 ہو گئے ہیں. 12 ہو گئے. وقار صاحب, چونکہ میرا ذاتی اوپینین بھی ہے کہ اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس کو اگر آپ جو ہے وہ پاس آؤٹ کروا رہے ہیں, اور اتنے زیادہ بچے جو ہے وہ آپ کے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ فورسز میں اپنی سروسز دے رہے ہیں, وائی ناٹ وقار وحید, کہ وقار وحید صاحب خود جو ہے وہ کیوں نہیں کسی اچھی جگہ پہ جا سکے؟ میں آلریڈی بہت جاب چھوڑ چکا ہوں. میری اگر ہسٹری آپ پڑھیں گے تو آپ زیادہ حیران رہ جائیں گے. مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت کم عمر میں بہت کچھ نوازا. DH میں انسپیکٹر میں لگا تھا, اس سے میں نے ریزائن دیا, ٹھیک ہے. میں آرمی APS کے اندر 17 کے لیکچر آتا, اس سے میں نے ریزائن دیا. پاکستان ایئر فورس کے ٹیسٹ تھے, سارے پاس کیے. میں نے PPSC کے ٹیسٹ, بہت ٹیسٹ میں نے پاس کیے. اندازہ لگائیں اگر میں ٹیسٹ پاس نہ کروں تو انہیں پاس کیسے کروں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کل ایک بچہ میں سے یہ کویشچن پوچھ رہا تھا کہ آپ نے CSS کر کے پاس کیوں نہیں گئے. میں اگر CSS پاس کر کے چلا جاؤں گا تو آپ لوگ کہاں جاؤ گے؟ دیکھو, کسی ایک کو سیکریفائس کرنا تھا, اور سیکریفائس کرنا
یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ میں قابل ہوں. مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے چنا ہے اس کام کے لیے, اور یہ کام میرے سے ہو رہا ہے, میں قابل نہیں ہوں, اور یہ شاید یہ کام ہو کے رہے گا. تو اس لیے بہت مشکل ہوتا ہے. میں نے جب جاب چھوڑتا تھا, یہ نہیں کہ مجھے دکھ نہیں ہوتا تھا, میں گھنٹہ گھنٹہ روتا تھا بیٹھ کے. میرے پاس اگلی جاب نہیں ہوتی تھی, جب میں پیسے نہیں ہوتے تھے. ابھی بھی کبھی کبھار پیسے نہیں ہوتے ہمارے پاس, 1 روپیہ جیب میں نہیں ہوتا, رائٹ. لیکن ہم چل رہے ہوتے ہیں, اور ہم اسلام آباد میں ہر جگہ سیشن کر رہے ہوتے ہیں. کل کے بارے میں فکر نہیں کرتا, جو چیز ہے وہی ہے میرے پاس, ٹھیک ہے, اور آزاد ہوں میں اس چیز کے, اور میرے ماتھے پہ کبھی یہ پریشانی بھی نہیں دیکھیں گے. مجھے فکر نہیں ہے کسی چیز کی, نہ ڈر ہے نہ خوف ہے. تو وقار وحید صاحب, جو اسٹوڈنٹس پی ایم ایس اور سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں, ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, ان کے پیرنٹس دیکھ رہے ہیں, تو ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ انہیں سمپل سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, اس کے لیے قد بڑا ہے چھوٹا ہے, میڈیکل کیسے ہیں, آپ ذرا فرق نہیں پڑتا. جان لگیں, ایفرٹ کریں. میرا نمبر تو آپ کو اتنی آسانی سے ملے گا نہیں, تلاش کرنا پڑے گا. آپ فیس بک پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں, سر وقار ود ریئل موٹیویشن. وہاں جا کے آپ ان باکس کر سکتے ہیں. ان باکس جب کریں تو پوری ڈیٹیل لکھ کے سینڈ کریں. سیشنز کے لیے وہاں ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے, سیٹ کنفرم کے لیے اپلائی کریں. کنفرم ہو تو ملاقات ہو, اگر نہ ہو سکے تو آپ ویڈیو سے تیاری کر سکتے ہیں. لیکن آپ لوگ محنت کریں, آپ لوگ اسٹرگل کریں. ایک چھوٹی سی بات بولنا چاہتا ہوں ان تمام اسٹوڈنٹس کو جو آواز سن رہے ہیں, کہ جتنی پریشانی بھی آپ کی زندگی میں آئی تھی, جتنی پریشانی بھی آئی تھیں, ان پریشانیوں کے باوجود بھی آپ لوگ آج زندہ ہو, تو سوچو کتنے مضبوط ہو آپ. تھوڑی سی ایفرٹ کرنی ہے, ہمارا پاکستان بدل جائے گا. ہمارے پاکستان بہت پیارا ہے, بہت خوبصورت ہے. بس فرق اتنا ہے کہ اچھے لوگ ڈرپوک ہیں, اور برے لوگ میں اتفاق بہت زیادہ ہے. آپ کسی ایک برے بندے کو تنگ کریں, سارے اکٹھے ہو جائیں گے. آپ ایک اچھے بندے کو ماریں, 10 اچھے بندے کھڑے ہو کے تماشا دیکھیں گے. اچھے لوگ ڈرپوک بہت ہیں, ان میں اتفاق نہیں ہے. اگر اچھے لوگوں میں اتفاق ہوگا تو کرپٹ لوگ 1 منٹ میں بھاگ جائیں گے. وقار صاحب, اتنا جو ہے وہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اور 24 گھنٹے مصروف ہوتے ہیں, سی ایس ایس, پی ایم ایس اور اس طرح کی دیگر جو تیاریاں آپ کروانے میں مصروف ہوتے ہیں, خود بھی کبھی جو ہے وہ ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں؟ کافی باری ہو جاتا ہے انسان ڈی موٹیویٹ, انسان کو سمجھ میں نہیں آتا. اور میں کچھ سیکرٹس ہیں وہ تو شیئر نہیں کروں گا, لیکن ایک پوائنٹ شیئر کروں گا کہ ایک بار ایسا ہوا میرے ساتھ کہ میں نے کم سے کم 2 منٹ ٹیسٹ کی تیاری کرانی چھوڑ دی تھی, اور میں بڑا اپسٹ ہو گیا تھا. میں نے ایک بچے کو ٹیسٹ کی تیاری کرائی, اور وہ بچہ ریکمنڈ ہو گیا, چلا گیا فورسز کے اندر. اور آفٹر دی ٹریننگ کے بعد میں نے اسے کال کی, میں نے کہا یہ بیٹا تمہارے وہ تائے کا بیٹا تھا, تو اس کا کیا بنا؟ تو کہہ رہا سر جی وہ نہیں ہوا. میں نے کہا اسے تم نے میرا بتایا؟ تو کہہ رہا نہیں. میں نے کہا میرا کیوں نہیں بتایا؟ کہہ رہا سر آپ کو بری بات لگے گی, سچ نہیں بتانا چاہتا. میں نے کہا بتاؤ سچ کیا ہے؟ تو آپ حیران رہ جائیں گے. اس نے کہا کہ میرے والدین نے کہا تھا کہ اسے سر وقار کا نام بتانا. میں نے کہا کیا؟ کہہ رہا یس سر, میرے ابو نے کہا تھا کہ تائی کے بیٹے کو سر وقار کا نام بتانا, ورنہ وہ اس کی بھی زندگی بن جائے گی. تو میں نے اس سے پوچھا میں نے تم سے پیسے لیے ہیں ٹیسٹ کی تیاری کے؟ اس نے کہا نہیں سر. میں نے کہا مجھے پتا ہے تمہارے گھر کا. کہہ رہا نہیں. میں نے کہا یار تمہارے اندر اتنی جلسی ہے. تو میں نے کال بند کر دی. میں نے کم سے کم 2 مہینے کسی ٹیسٹ کی تیاری, اور میرے مائنڈ میں وہی الفاظ آ رہے کہ وہ ڈی ایچ اے کے ایک بریگیڈ صاحب تھے, انہوں نے مجھے بولا تھا جب میں نے ڈی ایچ اے سے ریزائن دیا. انہوں نے کہا تھا وقار تم اکیلے ان لوگوں کو نہیں بدل سکتے, سیلفش ہیں یہ. وہ میرے مائنڈ میں یہی بیٹھا کہ یار سر وہ بریگیڈ صاحب صحیح کہتے ہیں, سیلفش لوگ ہیں یہ, خود غرض ہیں, یہ اپنے لیے جیتے ہیں, دوسرے کے لیے نہیں جیتے. تو میں نے 2 مہینے جب تیاری نہیں کرائی تو سنس سے کال آئی ایک لڑکے کی, اور کہہ رہا ٹیسٹ کی تیاری کرائی. میں نے کہا میں نے چھوڑ دی تیاری کرانی. تو کہہ رہا سر وجہ, میں نے مجبوراً اسے وجہ بتا دی. تو اس نے کہا کہ سر میرے پاس کیمرے والا موبائل نہیں ہے, بٹن والا موبائل ہے. میں پچھلے 2 ماہ سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں کہ آپ میری کال اٹینڈ کریں. آپ نے اس ایک لڑکے کے لیے ہمیں چھوڑ دیا. تو بس وہ دن ہے اور آج کے دن ہے. میرے پاس جتنے بھی سلیکٹ ہوئے ہیں, میں نے کبھی کسی سے کوئی امید نہیں لگائی. جتنے سلیکٹ ہو کے جاتے ہیں آرمی میں, ایئر فورس میں, نہیں, مجھے تو خود نہیں یاد رہتا میرے پاس کون کون سلیکٹ ہوا. اکثر ایسا ہوتا ہے سڑک پہ کہیں پہ کہ مجھے ایسے اسٹوڈنٹ ملتے ہیں. اب ہم اسلام آباد میں تھے, ایک گورنمنٹ کا ادارہ تھا, اور ہم وہاں پر اپنی سیلفیاں لے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک پولیس والا دور سے بھاگا رہا مسٹنڈا, اور میں نے اپنے اسسٹنٹ کو کہا کہ بیٹا کیا, اس نے موبائل پکڑ کے جیب میں ڈالا کہ موبائل توڑ دے گا. اور پاس کے کہہ رہا سر کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہے, میں آپ کو بہت بڑا فین ہوں. میں نے کہا آئیں, ہمارے مائنڈ میں تھا کہ ہمارا موبائل توڑنے کے لیے آ رہا ہے, کیونکہ ہم ایک سرکاری ادارے میں تصویریں کھینچ رہے ہیں, وہاں منع تھا, فیڈرل کا ایریا تھا. تو کہہ رہا سر میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے کہا میرے سر میں نے آپ سے تیاری کی ہے, میں یہاں پر افسر لگا ہوں, یہ ہے وہ ہے. تو مجھے بڑا سرپرائز لگتا ہے اس چیز میں کہ اس طرح کی کبھی ایسے اسٹوڈنٹ سے ملاقات ہو جاتی ہے, رائٹ, جنہیں مجھے یاد بھی نہیں ہوتا کہ کون ہے وہ, کیونکہ تعداد میں اتنی زیادہ ہیں. تو میں یہی سوچتا ہوں کہ میں اب اسٹوڈنٹ سے امید نہیں لگاتا, میں اللہ سے امید لگاتا ہوں, تیاری کراتا ہوں, سلیکٹ ہوں, چلے جائیں. لیکن ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ دوسرا وقار پیدا ہوگا. گورنمنٹ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے, اور یہ ریکویسٹ میں نے عمران خان کے دور میں بھی کی, میں نے ہر دور میں کی, اور نون لیگ کے دور میں بہت کی, رائٹ, لیکن کوئی بھی اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. میں بار بار چیخ کے کہہ تھک گیا ہوں. ارے بھائی ہمیں نوکریاں نہیں چاہیے. پی پی ایس سی, ایف پی ایس سی, ان سب کے ٹیسٹ کے چارجز لینا بند کر دیں. اسلام آباد پولیس کا ٹیسٹ ہوا, ایک کانسٹیبل کا, سپاہی کا, اس کی فیس 1500 روپے لی گئی. 1500 کیا ہوتے ہیں ان لوگوں کو نہیں پتہ شاید.
شاید انہیں لگتا ہے کہ ہر شخص کے پاس 1500 ہوں گے، نہیں ہوتے ہر شخص کے 1500. ٹیسٹ کے چارجز لینا بند کر دیں. اور اگر ان کا آگے سے کویشچن جو اٹھتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے کہ اگر چارج نہیں لیں گے تو ٹیسٹ کنڈکٹ کیسے کریں گے، ہم پیجز کیسے کور کریں گے، ہم کیسے ایکسپینس کور کریں گے. میں حاضر ہوں، آپ لوگ مجھے بلائیں، پورا چارٹ ہے میرے پاس، پوری فائل تیار ہے، میں پورا پراپرلی پریزنٹیشن دے سکتا ہوں کہ کیسے آپ ریونیو جنریٹ کریں گے وداؤٹ چارجنگ اینی اسٹوڈنٹ. کسی اسٹوڈنٹ کو 1 روپیہ پائی چارج کیے بغیر آپ ریونیو جنریٹ بھی کریں گے اور ٹیسٹ بھی کنڈکٹ ہو جائے گا اور ہائرنگ بھی ہو جائے گی. لیکن مسئلہ یہ کہ یہ لوگ اس چیز کی طرف آتے نہیں ہیں. یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ گورنمنٹ ہو یا کوئی بھی گورنمنٹ ہو، یہ نا یہ چیزیں وہ چیز کرتے ہیں جو کہ ظاہر ہوتی ہے، وہ چیز نہیں کرتی جو ظاہر نہیں ہوتی. جیسے کہ آپ کو یہ دودھ کے ڈبے فری میں دے دیں گے، آپ کو آٹا فری میں دے دیں گے، آٹا کمانے کا ذریعہ نہیں دیں گے، روٹی دیں گے، روٹی کمانے کا ذریعہ نہیں دیں گے. میرا کویشچن یہ ہے کہ تعلیم میں 3 چیزیں ہونی چاہیے. پہلی چیز 1 سلیبس ہونا چاہیے، پورے پاکستان میں ایک سلیبس ہو. فیصل آباد بورڈ کچھ اور پڑھ رہا ہے، لاہور بورڈ کچھ اور پڑھ رہا ہے، وہ کوئی اور پڑھ رہا ہے، رگڑ بگڑ سارا کام خراب کر کے رکھا ہوا ہے. دوسرا پوائنٹ، تعلیم کو سستا کر دیں. ابھی تعلیم بہت مہنگی ہے. آپ 12 تک تو پڑھ لیتے ہیں کالج سے، یونیورسٹی کی فیس 40-50 ہزار ہیں، وہ بھی بچوں سے پے نہیں ہو پاتی. اینڈ تھرڈ پوائنٹ از دا لاسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ، اگر کچھ بھی نہیں ہو پاتا تو 6 مہینے کے لیے مجھے منسٹر آف ایجوکیشن بنا دیں، سیلری نہیں لوں گا لیکن پاکستان صحیح کر دوں گا، بس میری حفاظت کیجیے گا. جی ناظرین، پروفیسر وقار وحید صاحب کی گفتگو جو ہے وہ آپ نے سنی ہے، اور ان کا انیشیٹو یہ ہے کہ پی ایم ایس ہو یا سی ایس ایس ہو، بس تعلیم کو جو ہے وہ پاکستان میں عام کرنا ہے، چاہے سڑکوں پر بٹھا کر کلاسز لی جائیں یا پارکس میں جو ہے وہ کلاسز ارینج کی جائیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.